फीस की। तो महमूद खान तो तब क्लियर कर दिए गए, उन्होंने कहा गलती हो गई थी, ये पैसे वापस भी कर दिए गए, लेकिन सारा मलबा तब ब्यूरोक्रेसी पर डाल दिया गया और उन्हें दोबारा एक वजारत सौंप दी गई। जो लोग तब के मामला जानते थे कि सूबा किस तरह चल रहा है, उनको होम मिनिस्ट्री दी गई, किस तरह तब उनके हाथ पांव फूले और छोटे एक बड़े कम अरसे में उन्होंने ये मिनिस्ट्री वापस कर दी कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मिनिस्ट्री है, ये मैं नहीं संभाल सकता। तो एक ऑफ कोर्स एक ताज्जुब और हैरानगी का बायस भी बनी जब इनका नाम सामने आया एज चीफ मिनिस्टर। आतिफ खान और शहराम तरकई जैसे लोगों को महमूद खान पर यही एतराज था। आतिफ खान और शहराम तरकई परवेज खटक के दौरे वजारत से ही दूसरे ग्रुप में शुमार होते थे। अब ये खटक साहब की काबीना में होते हुए भी इजलासों में काफी दफा शरीक नहीं होते थे, मगर जब महमूद खान जैसे शख्स के नाम वजारत का कुर्रा निकल ही आया तो ये इख्तलाफात संगीन होते चले गए। लेकिन पिछले 1.5 साल में इतना कुछ बदल चुका है, नॉट फॉर द बेटर, मुस्बत नहीं मंफी हवाले से। सो महमूद खान की वजारत आला संभालने के बाद शोबा तालीम, सेहत, पुलिस, पटवारी, ये सारा कुछ इनकी कारकर्दगी जो है वो उसमें कमी दिखाई दी। तालीमी शोबे में भी हमें बताया जाता है कि 6 अजला से जिन 41,000 बच्चों को इनरोल किया गया, उनमें से 21,000 की इनरोलमेंट जाली निकली। 91,000 तलबा से 43,000 तलबा गोस्ट हैं। इन तलबा का किसी स्कूल में कोई वजूद नहीं, और ताज्जुब तो यह है कि इन तलबा में से हर एक को 1100 रुपए हुकूमत जारी करती थी। जब तलबा का वजूद ही नहीं तो फिर ये करोड़ों रुपए किसकी जेब में जाते रहे। सिर्फ एक जिले में कायम 90 में से 70 स्कूल गोस्ट निकले। अप्रैल 2015 से जारी वाउचर स्कीम के तहत भी जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी भी निस्फ तादाद ने फीस की अदम अदायगी पर पढ़ाई ही छोड़ दी सिरे से। वाउचर स्कीम में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जनवरी 2018 से नैब इंक्वायरी ही चल रही है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में खैबर पख्तूनख्वा के 3 IGs तब्दील कर दिए गए हैं। ज़राए का ये भी बताना है कि सूबे में करप्शन और कमीशन की शरह जो है वो 20% से तजावुज कर गई है। डेवोस में वज़ीर आज़म इमरान खान अभी मौजूद हैं, हुकूमत की शफाफियत और करप्शन के खात्मे का दावा फरमा रहे हैं। उनका बल्कि एक बैठक के अंदर ये भी कहना था कि मिलिट्री हमें इतना ट्रस्ट इसलिए करती है बिकॉज वी आर अ क्लीन गवर्नमेंट। लेकिन फिर आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इंकशाफ किया है कि ज्यादा करप्ट ममालिक में से पाकिस्तान के दर्जे में भी कमी की बजाय 3 दर्जे इजाफा हो चुका है। यानी कि रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि गुज़िश्ता 10 बरसों में यह पहली बार देखने में आया है कि पाकिस्तान करप्शन से मुतल्लिक इंडेक्स में आगे बढ़ने की बजाय पीछे रह गया है और रह गई जमहूरियत। तो द इकोनॉमिस्ट की ताजा रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया गया है कि तहरीक इंसाफ के दौर में जमहूरियत तगड़ी होने की बजाय इसमें भी कमी आई है। सो जाहिर है जब 2 सूबों में दौड़े वफाक के हाथ में हों या अवामी नुमाइंदे फंड्स के लिए सरापा सवाल हों पूरे मुल्क में, वजीर आला हाउसेस के सेक्रेटरीज का सूबों पर राज हो और अवामी नुमाइंदे अपने ही बॉसेस के खिलाफ जो है वो ग्रुप्स बना रहे हों, तो समझ जाना चाहिए आई गेस कि ये जमहूरियत नहीं है, जमहूरियत के नाम पर तमाशा जरूर हो रहा है। हवाले से आज बात करेंगे। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं आप, क्या होता है सीनियर पॉलिटिशियन अगर मैं कहूँ तो ये भी गलत ना होगा, अपने हल्के में और सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखते हैं और इंटरनल वर्किंग्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी समझते हैं, इंक्लूडिंग PMLN एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो तहरीक इंसाफ के ऊपर भी आज बेहतर बता सकेंगे कि क्या खराबी किधर हो रही है। हमारे साथ समर बलोर साहिबा हैं, ANP से ताल्लुक रखती हैं, पहली खातून है जो पेशावर से डायरेक्ट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आई हैं। आप हमारे साथ मोहम्मद अली तरकई साहब हैं, तहरीक इंसाफ के मेंबर सूबाई असेंबली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक, स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आई। आपसे आगाज करूंगी समर बीबी, मुझे बताइएगा कि ये वाकई बात दुरुस्त है कि आपके बुजदार को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। आज तो मैं चौंक गई, मुझे एक सीनियर तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने कहा कि वो एक काला बुजदार थे, एक चिट्टा बुजदार। अब मैं खुद ना ये कभी कहूँ, बस कोट कर रही हूँ, मगर वाकई ये बुजदार प्लस है खैबर पख्तूनख्वा में, और इज दैट अ बिट हार्श? नो, इट्स नॉट हार्श। आप कभी खैबर पख्तूनख्वा आए, हमारे हालात देखें, हमसे हमारे हालात पूछें, तो आपको बुजदार साहब भूल जाएंगे, आप उनकी किस्से कहानियां भूल जाएंगी। इट इज सच अ मेस ऑफ अ गवर्नमेंट, और जिस तरीके की हुकूमत चल रही है, मतलब मैं तो बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ, सच्ची बात है। मेरी असेंबली में पहली दफ़ा थी। एक जिस तजलील की नज़र से ये लोग असेंबली को देखते हैं, असेंबली के अराकीन को देखते हैं, चाहे वो अपोजिशन के अराकीन हों,
ایک جب تو خواتین کا تو نہ ہی پوچھو. خواتین کا آپ یہ پوچھ لیں کہ جی دے آر 70% میجورٹی گورنمنٹ وچ از وائی دا ہیڈز آر ان دا کلاؤڈ. ان کی بہت ساری جو غلط ان کی جو اقدام اس لیے چل رہے ہیں کہ انہوں نے سٹارٹ بڑا اوور کانفیڈنٹ لیا ہے اور ان کا آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ ایک ہی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ جی وی ڈونٹ نیڈ دی اپوزیشن. ہمارے پاس تو نمبر تو بڑے تگڑے ہیں, نمبر تو ہیں, لیکن ان نمبر ایک عورت ان کی کیبنٹ میں نہیں ہے, ایک عورت ان کی مشیر نہیں ہے, اور کسی عورت کی جرت بھی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں رہ کے اپنا یہ حق مانگ سکے. ان کے لیے ہم کبھی نہ کبھی آواز اٹھا دیتے ہیں اسمبلی فلور پہ, پریس میں, بٹ دے آر ان سچ اے ویک پوزیشن کہ وہ اپنا یہ رائٹ بھی نہیں مانگ سکتے. مگر اگر سمر میں آپ سے انہیں نٹ شیل پوچھوں, پرابلم کیا ہے؟ کیا لیڈرشپ کرائسس ہے صوبے کے اندر؟ لیک آف ویژن تو کہنا ہی نہیں چاہیے, بیکاز ویژن تو عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر ہے. عمران خان صاحب کا جی ویژن آئی تھنک جو ہم کبھی کبھی فیل کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ وی آر چلڈرن آف اے لیسر گاڈ. ان کا ویژن پنجاب کے لیے اور سینٹر کے لیے ہے. جب سے یہ حکومت بنی, عمران خان صاحب آئے کتنی دفعہ ہیں کے پی, وہ بیٹھے کتنی دفعہ ہیں کے پی, انہوں نے کتنی دفعہ پوچھا ہے. آپ آئی ڈونٹ تھنک وفاق سے اگر اسٹرنگس پل ہو رہی ہوتی, ہمارے جو سی ایم صاحب ہیں وہ ٹوٹلی ایک ایبسنٹ سی ایم ہے. آپ نہ ان کو اسمبلی میں دیکھیں گے, نہ آپ ان کو آن گراؤنڈ دیکھیں گے. پشاور میں ریسنٹ پاس میں 2-3 بڑے بڑے واقعے ہوئے ہیں. اگر آپ نوٹ کریں, ایک پولیو کا ایک ماس فینٹنگ ایپیسوڈ ہوا تھا بچوں کا, جس کو لیٹر آن ایک ہوکس, لیکن بہرحال اس دن کوئی 5-6 ہزار بچے وہ فلڈڈ ان آل ہاسپٹلز آف پشاور. لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل جدھر ہے وہ میرا حلقہ ہے. سی ایم صاحب غیر حاضر. ڈاکٹرز کی اور حکومت کی تو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی مار پٹائی, لڑائی. سی ایم صاحب مسنگ ان ایکشن. اسمبلی کا فلور, سی ایم صاحب مسنگ ان ایکشن. The province is being run by a ghost CM. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ پروونس کون چلا رہا ہے. مجھے یہ بتایا گیا کہ چیف سیکرٹری چلا رہا ہے اور سی ایم کا بھائی چلا رہا ہے. ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے تمام تر کام ادھر سے ہوتے ہیں, اینڈ پنجاب کے طرز کے اوپر چیف سیکرٹری ادھر تگڑا ہے. ان کے بھائی کی الزامات ہم بھی ادھر بھی بھائی والا ایشو ہے. بھائی بھی ہے, اور اس میں فائنینشیل irregularities کی بھی بہت زیادہ باتیں آ رہی ہیں, اور ایک ریٹ ہے ہر چیز کا. اگر آپ نے ایک پٹواری کی پوسٹ پہ لگنا ہے یا آپ نے کمشنر کی پوسٹ پہ لگنا ہے. یہ سب تو بدل گیا تھا پچھلے الیکشن میں جو اتنے نمبر لے کر آئے. مگر چلیں علی طرح آپ کو دیکھا حال جو دیکھ رہے ہیں تو اٹس ناٹ بدلاؤڈ ایٹ آل. اور یہ جو آج جو پی ٹی آئی کے جو ہم سننے میں آ رہے ہیں کہ ایک فارورڈ بلاک یا ایک ناراض گروپ, یہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے 1.5 سال سے اپوزیشن کر رہی ہے. ہم بھی اپنا سر پٹخ رہے ہیں, سڑکوں پہ چلے گئے, عدالتوں تک ہم لوگ چلے گئے, بٹ وی گیٹ اے ویری کیجول ریسپانس ٹو آل آر پرابلمز. اٹس لائک you people don't matter, your problems don't matter, your issues don't matter. تو مطلب ہمارے ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ہماری constituencies don't matter then. اچھا, اس کے اوپر ذرا الیبریٹ کیجئے گا کہ اگر آپ کی صرف constituencies don't matter تو کیا باقی اور حلقوں میں کام ہو رہا ہے کہ نہیں. مگر ترقی صاحب فرمائیے گا سر, 45 اراکین کے ساتھ آپ کی حکومت تگڑی کنسیڈر ہوتی تھی پچھلے دور حکومت میں. 100 سے زائد 2/3 اکثریت آپ لے کے ابھی بیٹھے ہیں. کمزور حکومت کیوں کہا جا رہا ہے؟ ڈس انٹرسٹڈ حکومت کیوں کہا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے مین وجہ تو یہ ہے کہ یہی تو ہم رو رہے ہیں کہ جب 45 ممبرز تھے, اسی میں خٹک صاحب نے جس طریقے سے ڈیلیور کیا اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے ڈیلیور کیا, ان 45 ممبرز کے ساتھ ہیلتھ کو دیکھو, ہیلتھ کی باتیں یا ایجوکیشن کی باتیں, تعلیم کی باتیں, پولیس کی باتیں, یا پولیس کی باتیں, جس پر آج مرکز میں حکومت بنی ہوئی ہے, اس کو کوٹ کرتے ہوئے یہاں تک یہ حکومت آ گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ خٹک صاحب کی اچھی کارکردگی کی وجہ سے, آلدو کہ ہم ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہیں, دین آلسو جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے, وہ تو میں کہوں گا. تو انہوں نے اس کو ٹاکنگ ٹرمز پہ نہیں ہے پرویز خٹک کے ساتھ. جی اب کیونکہ جب سے وہ ہوا ہے تو نہیں ہے, لیکن بریکنگ نیوز ہے سر یہ تو. پھر رفٹس بہت ڈیپ اور باقی اس کو تو توجہ دینی چاہیے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں, رفٹ یہ نہیں ہے, لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ وہاں ادھر بیٹھ گئے, ہم ادھر بیٹھ گئے. تو 45 سے جب 100 پر چلے گئے تو یہ ہم حیران ہیں کہ 45 میں نہ کرپشن تھا, پولیس کی کارکردگی اچھی تھی, ایجوکیشن واہ کس اس پہ جا رہا تھا,
کہ وہ نعرے تھے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو اس پہ ووٹ دیا ہے. ابھی کرپشن اتنا کھلے عام ہے کہ ہم پہلے حکومتوں کو ہم کہا کرتے تھے کہ یہ خراب ہے, یہ چور ہیں, یہ ہے, یہ ڈاکو ہیں. ہاں اگر ابھی ہم دیکھیں تو ہم ان سے بڑھ کر چلے گئے ہیں. کرپشن کیونکہ بہتر نظام تو ہے ہی نہیں, نظام تو سارا غلط ہے. تو نظام کی وجہ سے, ورنہ یہ عمران خان کی یہ پرویز خٹک بہتر وزیر اعلیٰ تھا ایز کمپیئر ٹو محمود خان. مور دین میں اس کا میرے ساتھ کوئی الفاظ نہیں ہے کہ وہ کتنا اچھا تھا, اس نے صوبے کو کس لیول تک لے کے گیا تھا. ہماری بدقسمتی ہوگی کے پی کے کی کہ 45 سے 100 ممبرز بن گئے اور ہم آج کل رو رہے ہیں, سارے ممبرز رو رہے ہیں. تو آپ کی حزب اختلاف جو روتی ہے, جس طرح سمر بلور صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ کہیں دکھنے میں نہیں آتے محمود خان صاحب, نہ اسمبلی میں, نہ باہر, نہ ایشو ریزالو کرنے کے اندر, تو یہ بات درست ہے, یعنی کہ وہ ہینڈز آف چیف منسٹر ہیں. یار یہ بات تو درست اس وجہ سے ہے کہ یہ ناکامی کیوں آ رہی ہے, اور یہ جو کرپشن کے لوگ جس طریقے سے مجھ سے پہلے آپ نے جو کچھ فرمایا, تو آپ نے تو سب کچھ خود ہی کہہ دیا ہے, ہمیں کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. کیوں کیا ہے؟ تو بہت بڑا دل ہو گیا ہے کہ آپ آن دا ریکارڈ بیٹھ کے تصدیق کر رہے ہیں ساری باتوں کی. بڑی اچھی بات ہے سر یہ تو, کہ ایٹ لیسٹ چلیں خبر کی تو تصدیق ہو رہی ہے ادھر. یعنی کہ واقعی محمود خان صاحب کا بھائی ٹرانسفر پوسٹنگز کرا رہا ہے, سارا کچھ چیف سیکرٹری کرا رہا ہے. یہ میں ذاتی طور پہ جانتی ہوں کہ عمران خان صاحب کو تمام تر بریفنگ گورنر شاہ فرمان دیتے ہیں یا چیف سیکرٹری دیتے ہیں, اور یہی کہا جاتا ہے آل از ویل. دس از دا ٹروتھ, یہی ہے, یہی سچائی ہے. لیکن اب اس میں ہم تو خان صاحب کا جو ویژن تھا اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے کہ سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے, لیکن حقیقت میں ٹھیک نہیں ہے, ڈوب گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا جو پروگرام تھا وہ پروگرام ہے ہی نہیں, بالکل الٹ پلٹ چل رہا ہے. تو پرویز خٹک کی یہ میرے لیے تو بہرحال شیخ وقاص صاحب بریکنگ نیوز ہے. پہلی دفعہ آن دا ریکارڈ آ کے پی ٹی آئی کا ایک ارکان یہ ایڈمٹ کر رہا ہے, جو میں ایک بات بتاؤں بڑی زبردست بات ہے. کہنا چاہیے کیونکہ قوم سے مخلص ہونا چاہیے, صوبے سے مخلص ہونا چاہیے, نہ کہ لیڈران سے, جماعت سے. جی میں اللہ کو جواب دوں گا, میں مروں گا کل, آج میرے پاؤں قبر میں پڑے ہوئے, میں کیوں جھوٹ بولوں اور کس لیے بولوں, فار واٹ پرپز؟ I don't need anything. صاحب آپ لوگوں کے لیے نیکسٹ آپشن کیا ہے؟ اگر بزدار کی طرح, بزدار صاحب کے اوپر جو ڈٹ گئے عمران خان, محمود خان صاحب پہ بھی ڈٹ جائیں کہ بھئی یہ تو نہیں میں نے ہلانا, تو آپ جیسے لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے جو دیکھ رہے ہیں کہ صوبہ تنزلی کا شکار ہے, ہر شعبہ تنزلی کا شکار ہے؟ ہمارے ساتھ تو آپشن یہ ہے نا کہ اگر کشتی یہ لازماً ڈبونا چاہتے ہیں تو ہم تو کشتی سے اتریں گے, ہم تو اسی کشتی میں سفر ہی نہیں کریں گے. وائی شوڈ وی؟ ہم بالکل نہیں کریں گے ایسے کشتی میں. ہاں اگر حالات ٹھیک کر دیے, خان صاحب کو یہ اطلاع ملی اور وہ آ کے انہوں نے خود اس میں انٹرسٹ لے لیا, اور خیبر پختونخوا کو کہ جو کرپشن ہو رہی ہے اور جو نظام کی خرابی ہو رہی ہے, تو اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو نو ایشو. اور اگر یہ اسی طرح ہوا, کشتی سے اترنے کا مطلب استعفے دے دیں گے, اپنا ریزائن کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے اسمبلی. تو نیچرل سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خراب کام کرتا ہو, آپ کو وہ ٹھیک نہیں ہوتا, تو ہم کیوں اس کا پارٹ بنے؟ میں پرسنلی تو کبھی بھی نہیں ہوں گا, نیور, کبھی بھی نہیں ہوں گا, کیونکہ میں نے مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. یہ تو شیخ صاحب بریکنگ نیوز کی بھی بریکنگ نیوز ہے کہ ایٹ لیسٹ کوئی اگر اختلاف میں اترا ہے تو کھل کے آ رہا ہے کہ بھئی اس طرح کام نہیں چلے گا. I will not be a part and parcel of this. My big question to you, بڑی حکومتیں دیکھی ہیں, بڑے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا, بڑی لیڈرشپس دیکھی ہیں, لاجک کیا ہے ادھر بزدار اور ادھر محمود خان لگانے کا؟ Give me one logic. دیکھیں ایک سمپل جو لاجک ہے وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ اس قسم کے کریکٹرز کو, کمزور کریکٹرز کو, ایسے کریکٹرز جو پولیٹیکلی مضبوط نہیں ہوتے, جن کے اپنے زیر اثر بہت سے ایم پی ایز نہیں ہوتے, آپ ان کو آگے صرف ایک ریزن کے لیے لاتے ہیں, اور وہ ریزن صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے مداخلت کرنی ہو اداروں میں, اس صوبے میں,
تو آپ کو کسی قسم کی ریزسٹنس نہ فیس کرنی پڑے. سو جان کے جیسے آپ کو یاد ہوگا ماضی میں وہ کیا کرتے تھے, وزرائے اعظم جن کی پارٹیاں ہوتی تھیں وہ بالکل کمزور نکمے دہی بھلے ٹائپ صدر لایا کرتے تھے کہ بے شک اس کا عہدہ ہم سے اوپر چلا جاتا ہے, یہ سپریم کمانڈر ہو جاتا ہے فوج کا, مگر کیونکہ ہم نے لگانا ہے تو یہ ایک واجبی سا ایک ایسی نالائق قسم کا آدمی ہو جس کو وہاں بٹھا دیا جائے, اس لیے تاکہ جب ہم نے اس سے کام لینا ہے پریزیڈنسی سے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو. اسی طریقے سے اس قسم کا آدمی گوف سا آدمی لا کے بٹھایا جاتا ہے تاکہ اگر ڈائریکٹلی آئی جی اور چیف سیکرٹری کو ڈیل کرنا ہو تو پھر فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان دیکھیں نا, اگر دیکھیں نا سندھ میں کیا ہوتا ہے, سندھ کا میں اس کی ماڈل گورننس کی بات نہیں کر رہا, آئی جی نہیں بدل سک رہے اپنا. نہیں جی نہیں, یہ اگر وہ مداخلت کرنے کی کوشش فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے نا تو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر چیف منسٹر اکڑ جائے اور وہ کوئی تکڑا آدمی ہو تو پھر کسی کا باپ صوبے میں مداخلت نہیں کر سکتا, چاہے کوئی وزیر اعظم ہو. عمران خان صاحب کو وفاق سے بیٹھ کے ڈورے پول کر کے گورننس کر سکیں گے ان دونوں بڑے صوبوں میں, اینڈ پلئنگ ود پنجاب از لائک پلئنگ ود یور پولیٹیکل کیریئر. اپیرنٹلی میں شروع کرتا ہوں ادھر سے کہ یہ خلاف روایت ہوا ہے. کے پی کے میں روایت یہ رہی ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے دوبارہ نہیں آتی. ان کو روایت کے برعکس ایک مینڈیٹ مل گیا, دیا گیا, چھوٹا موٹا نہیں, دو تہائی اکثریت, وہ بہت بڑی ایک اکثریت مل گئی اور لوگوں نے ووٹ دیے. پھر بہت سے لوگ جو عمران خان کے ویژن کو اون نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی لائے گئے, آ گئے, جیت گئے, حکومت بن گئی. اور بہت سے روایتی سٹیٹس کو کی پارٹیوں کے لوگ جو کہ چینج کے نعرے کو نہ تسلیم کرتے تھے نہ لے کے آگے جانا چاہتے تھے, وہ سارے اس کے اندر اکٹھے ہو گئے. اچھا, اب جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ دوسری دفعہ حکومت بن گئی, اس وقت تو ایک حکومت تھی, عمران خان آتے جاتے اترتے, چائے بھی یہیں پی رہے ہیں, اٹھ بھی یہیں رہے ہیں, سیر کرنے بھی سوات کا لام جا رہے ہیں. تو جس وقت دوسری دفعہ حکومت بن گئی, ایک تو خان کی ویسے بھی ایڈمنسٹریشن کا کوئی تجربہ خان صاحب کو نہ پہلے تھا سرے سے نہ اب ہے, تو وہ جو کچھ پریزنس کی وجہ سے وہ جو ایک لوگ مروب تھے وہ مروبیت بھی ختم ہو گئی کیونکہ عمران خان وہاں سے غائب ہو گئے. پیچھے سے دوسرا پرویز خٹک تگڑا آدمی تھا. پیچھے دیکھیں, پرویز خٹک مسلم لیگ میں رہا تھا, پرانی سٹیٹس کو روابط بھی سب سے تھے, ہر ایک سے بنا کے بھی رکھنے, مگر کام کر رہا. دیکھیں پرویز خٹک, اچھا یہ بات بائی دی وے یوزڈ ٹو انوائے عمران خان ایز ویل ٹو ا پوائنٹ کہ یہ سنتا نہیں ہے. پرویز ہی سیڈ ایٹ ون پوائنٹ کہ میں اس کو واپس نہیں بناؤں گا. میں کٹ کر رہی ہوں. اس سی ایم کو نہ کوئی کال کر سکتا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن کا تو یہ فون نہیں اٹھاتے. ہمیں میٹنگز میں اکرم خان درانی صاحب نے کہا ہے کہ میں 3 دفعہ آئی ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو ہم ہمارے ایم پی ایس کے مسائل کے لیے, میں ان کو فون کرتا ہوں, وہ مجھے کال بیک ہی نہیں کرتے. مطلب ہی بیریفٹ آف بیسک کرٹسی. اچھی مارکیٹنگ تھی نا جی, جو پچھلے الیکشن کے بعد کے پی کے اندر وہ صحت کا انصاف, تعلیم کا انصاف, وہ جو ایک مارکیٹنگ پیکج تھا جو انٹرنیشنل کمپنیز کے حوالے کیا گیا تھا, اس نے الیکشن میں تو آپ کو یہاں تک پہنچا گیا, مگر اب آپ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. اور میں تعریف کروں گا تارکئی صاحب کی, یہ وہ ہمارے وہ جو پنجابی 20-25 ایم پی ایز ہیں نا, تارکئی صاحب ان سے بہت تکڑے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو میں اس کشتی سے اتر جاؤں گا. وہ جو پنجاب میں بزدار کی عزت کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو کوئی ایسے لوزر ہیں, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں کرتا آئی جی یا ہمارے کام نہیں کرتا چیف سیکرٹری, پر رہنا تو ہم نے ادھر ہی ہے جی, ہمیں جوتے پڑتے رہیں گے مگر رہنا تو ہم نے ادھر ہی ہے. ہمیں کوئی جوتوں میں دال ڈال کے دے, ہم وہ کھائیں گے مگر ہم یہیں پہ رہیں گے, مگر ہم احتجاج بھی. سو میں تو تارکئی صاحب کو سلام کرتا ہوں, دیکھیں نا بندہ جو بات کہے کھل کے تو کہے. سو یہ پنجابیوں سے وہ جو پنجابی لوگوں کا گروپ ہے نا پنجاب میں, اس سے یہ بہت تکڑے اور سلام کے قابل ہیں. وہ تو پرانی تنخواہ پہ کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کا تو پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا جب ہوگا. بٹ آئی تھنک مجھے تارکئی صاحب بتائیے گا کتنے لوگ آپ کے ہم خیال ہیں اس بات میں کہ صوبہ جو ہے وہ نہیں چل رہا, گورننس جو ہے وہ نہیں صحیح ہو رہی, کتنے ہم خیال آپ کے کولیگز ہیں؟ اور یار اگر میں کہوں تو اس میں 80% لوگ ایسے ہیں لیکن چپ تھے, لیکن ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اٹھیں گے حق کے لیے, اور جس مقصد کے لیے آئے تھے اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنا آواز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں, ہم سنتے آ رہے ہیں, جو ایم پی ایس سے ملتے ہیں, جن کولیگ سے ملتے ہیں, وہ یہی چیخیں مار رہا ہے, لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا. ہم نے کہا کہ ہم ہی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسی سے. اور یہ ہم میں سے ابھی کتنے لوگ ہیں؟ 5, 10, 15, 20؟ یار لوگ تو خیر پھر بعد میں پتہ لگ جائے گا, کیونکہ ہم اسی چیز میں کوئی پارٹی میں یا اس میں فارورڈ بلاک بنانے میں
ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے. بات نور عالم نے بھی کی. ہاں کہ یہ ہمارا بات یاد دلا رہے ہیں شیخ وقاص صاحب کہ یہی بات نور عالم نے بھی کی تھی. ان کو تو سبکی کا سامنا کرنا پڑا وزیر اعظم سے. سو کہیں نہ کہیں آپ یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ پارٹی بھی کارروائی کر سکتی ہے اور یا سبکی آپ کو ہائر لیول سے بھی مل سکتی ہے. اس کو نو لفٹ ہو گئی ہے جی. وہ تو بیگ سے بیگ چلا گیا. تھوڑا سلام دے کے راضی کوئی نہیں ہوگا. مگر سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ کمزور وزیر اعلیٰ سیریمونیل وزیر اعلیٰ محمود خان یا بس جس کو کہتے ہیں لیزی ہیں کیونکہ اور کیا اگر ان سے کوئی کام کرائے بھی جا رہے ہیں تو یہ کون ترین صاحب ایکٹیو ہیں آپ کے صوبے میں کیا کٹ پتلی ہے وہ میں سمر بلوچ صاحبہ کو نالائق لگتے ہیں مگر کیا خٹک صاحب ان کی بات سن لیتے ہیں جہانگیر خان ترین کی بات سن لیتے ہیں شاہ فرمان کی بات سن لیتے ہیں کیا ان سب کی سن رہے ہیں اس لیے کھچڑی پکڑی ہے معاملہ کیا ہے ترکئی صاحب جی میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ معاملہ کیا ہے سر کیا شاہ فرمان کی بات سن لیتے ہیں جہانگیر خان ترین کی سن لیتے ہیں پرویز خٹک کی سن لیتے ہیں ان سب کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں وہ انڈائریکٹلی اسی لیے کھچڑی پکڑی ہے یار مجھے تو حقیقت یہ پتہ نہیں ہے کہ کون اس میں انوالو ہے لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ ہماری سی ایم سی یہ جو کمزوریاں ہوتی جا رہی ہیں دن بدن تو یہ تو پی ٹی آئی کا مشہور تھا ہی نہیں. پی ٹی آئی کے جتنے بھی ابھی لوگ ہیں بیوروکریسی ان کی بات سن رہی ہے بالکل نہیں سن رہی. بالکل نہیں سن رہی. کس کی سن رہی ہے تو کس کی سن رہی ہے پھر اپنی منمانی کر رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں مادر پہ درازات چل رہے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. تو there must be somebody behind it. یہ پنجاب میں جس طرح پاور سینٹرز ہیں نا سر ایک گورنر کا پاور سینٹر ہے چودھری سرور صاحب کا ایک پرویز الہی صاحب کا ہے ترین صاحب کا بھی ہے بزدار صاحب بھی اپنی ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں کافلی بڑی تگڑی ہے. یہ خیبر پختونخوا میں بھی پاور سینٹرز ہیں سر کہیں گورنر بھی تگڑا ہے کہیں ترین صاحب بھی مداخلت کرتے ہیں وفاق سے بھی آرڈر تو ویسے وفاق سے آتے ہیں سر میری معلومات کے مطابق کہ دو دفعہ بالخصوص تو چیف منسٹر کو معلوم ہی نہیں تھا کہ آئی جی تبدیل ہو رہا ہے نیا کون آ رہا ہے. ایک رات پہلے انہوں نے میٹنگ کی آئی جی کو بڑا سراہا بڑے کہا زبردست کام ہو رہا ہے اور اگلے دن خبر آ گئی جی آئی جی ہٹ رہا ہے. اللہ خیر سے اللہ ہی ہیڈ نو آئیڈیا. تو ذرا آپ اس کو دیکھ لینا کہ 3 مہینے میں کتنی آئی جی اور کتنے چیف سیکرٹری تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ اہلی نہیں ہے تو اور کیا ہے یا اس پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. ممبر صوبائی اسمبلی جو ہیں اب اگر اس کشتی کو صحیح سمت نہ لے کے جایا گیا تو بہرحال وہ اس کشتی سے اترنے کو تیار ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد بات کرتے ہیں کہ جمہوریت کی صحت کیا ہے تحریک انصاف کی حکومت میں اکارڈنگ ٹو دی اکانومسٹ اینڈ آف کورس پوری کی پوری پارٹی جو ہے اس کا پورا جو پوری ڈرائیو رہی ہے پوری ایک کاوش رہی ہے وہ آف کورس رہی ہے اینٹائی کرپشن انصاف کی آواز بلند کرنا. تو پرسیپشن میں ادھر ہی مار کیسے کھا گئے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. شیخ وقاص صاحب ایک بات بتائیے گا ایک ہے یا تو فل ڈیموکریسی ہے یا تو آپ فلاٹ ڈیموکریسی ہے یا آپ ہائبرڈ رجیم ہے. دی اکانومسٹ نے پاکستان کو ہائبرڈ رجیم میں ڈالا. ایک تو عام آدمی کو سمجھائیں یہ کس بلا کا نام ہے اور اس کے مطابق ریٹنگز کے مطابق جمہوریت جو ہے وہ تو زیادہ تگڑی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دور میں. یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے دور میں نسبتاً اس سے کمزور جمہوریت دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہے پچھلے ادوار کی نسبتاً کمزور ہے. بالکل یہ بات اس طرح درست ہے کہ جس وقت ایک صوبے کو چیف سیکرٹری اور آئی جی کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ جو چیف منسٹر ہے یہ سیریمونیل قسم کا ہے آپ نے صرف اس کو تقریب میں استعمال کرنا ہے چلانا آپ نے ہے. ایک صوبے کے اندر جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں پھر 20-25 ایم پی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے وزیر اعلیٰ کی عزت اور اختیار کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر کیوں نہ انٹرنیشنل جریدے یہ کہیں کہ آپ کی جمہوریت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. بالکل کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ایک بڑا ایشو ہے اس کے اندر جیسے کہ ایگریکلچرل پالیسی پوری ترین صاحب بنا رہے ہیں خود شوگر ملز ہیں آپ کے فوڈ کے جو وزیر ہیں ان کی خود شوگر ملز ہیں ان کی بھی اپنی شوگر ملز ہیں
कपास तबाह हो गई है पाकिस्तान के conflict of interest is also an issue एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन जो है, उन्होंने यान जिनके पास होता है, जो नॉन एक्सपोर्टर्स हैं, उनको भी कपास बाहर से जीरो ड्यूटी के ऊपर इंपोर्ट करने की इजाजत दे दिया। हमारी कपास तबाह हो गई है। शुगर मिल पंजाब की 1 महीना महर बंद रही, 1 महीना पंजाब की शुगर मिलें बंद रही, क्योंकि अक्रॉस द पार्टी तमाम पार्टियों के अंदर मालिकान मौजूद थे। मगर मैं दिखाना चाहूंगी वजीर आजम ने अखबारों के हवाले से, टॉक शोज के हवाले से, और जितना उन पे प्रेशर पिछले 1-1.5 साल में आया उसके हवाले से क्या कहा है स्विट्जरलैंड में, मुलाहिजा कीजिए। You know, people are hurting in Pakistan. As I keep mentioning, I've never faced so much abused and hammered so much in the media as I have in the past one and a half years. Being in public eye for 40 years, used to criticism, because you know, when you lost, you knew what you were in for. When you won, but this 1.5 years has been exceptional. I really had to develop a very thick skin. In fact, thank God, mercifully, you know, I know that all the dynamics of bad times. So the first thing you do is do not read the newspapers. तगड़ी चमड़ी उगा ली है। मगर ये एक मुल्क का वजीर आजम अगर ये अखबार नहीं पढ़ेगा समर बीबी, तो मुझे बताइए उसको कैसे पता लगेगा उसके मुल्क में क्या हो रहा है। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, हम खबरें फोड़ते हैं, हम इसके अंदर बताते हैं क्या गलती हो रही है, किसने क्या कह दिया, कौन से शोबे में कौन सा शोबा तनज़्ज़ुली का शिकार है, किधर बेहतरी की जरूरत है। हाउ कैन अ चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट बी रीडिंग दिस पेपर? तरीन साहब पढ़ते होंगे ना, वो उनको स्निपेट्स बताते होंगे जो उनको मूड अच्छा रखते होंगे। देखिए जी, दिस इज अ मैन हु इज रनिंग द कंट्री। आप कहती हैं कि परसेप्शन ऑफ डेमोक्रेसी कम हुई है, प्रेस के साथ इनका क्या रवैया रहा है? एनीबडी हु इज क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, उनके साथ क्या रवैया रहा है? इनकी अपनी पार्टी में, जैसे भाई ने नूर आलम भाई की बात की थी, उन्होंने एक डिसेंटिंग आवाज ही रेज की ना। आप मुझे बताएं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, चोजन बाय द पीपल। हमें तरक्याती फंड्स नहीं मिल रहे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अपनों को भी नहीं तो मिल उनके रहे, अपनों को भी नहीं मिल रहे ना जी। लेकिन हाइब्रिड इज समवेयर बिटवीन असल जमहूरियत एंड समवेयर बिटवीन ऑटोक्रेटिक रूल। It's been 3.5 months when local government has stopped. लोकल गवर्नमेंट भी खत्म हो गई है जी। पहले तो ये था जी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में फंड्स हैं। 4 महीने से अब वो फंड्स किसके हाथ में? वेरियस ब्यूरोक्रेट्स। So why will then the Pakistan be considered a democracy? Okay, and wishing you the best of luck. जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि ये डेमोक्रेसी, मैं एटलीस्ट मीडिया के बिहाफ पे बोल सकती हूँ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री शुड नेवर प्ले फेवरेट्स। आप ये नहीं कर सकते कि कोई चैनल, कोई अखबार से तो आप नफरत कर बैठे और उनके एड्स बंद कर दें और उनको स्ट्रैंगुलेट करके कोशिश करें कि वो दब के खत्म होके छपना बंद कर दें पेपर, या टीवी जो है वो बंद हो जाए। यू प्ले योर फेवरेट्स, एंड ये नहीं कर सकते कि जो अच्छे लगते हैं उनको दबादब पैसे देते चले जाएं। ये भारहा ये वो मीडिया है जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी आप रहे हैं और जिसको सबसे बुरी तरह गला घोटने में भी आप ही का किरदार है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।